बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी देर की मेहरबान आते आते 8 माह के बाद ख्याल आया कि रशिया जाकर पाकिस्तान की आवाम के लिए अब जब कोई और चारा नहीं रहा तो चलो वहाँ से कोशिश करके सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल जो है वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन वहाँ से जवाब यही मिला कि बहुत देर हो गई है। 8 माह कबल तकरीबन 9 और 10 अप्रैल के दरमियान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट आउट किया गया। एक साइफर जिसके पीछे एक उसकी पूरी कहानी है और एक अहम वजह उस पूरे एक वो जो वाक़या वहाँ हुआ और जिसका खमियाजा 8 माह से पाकिस्तान के 22-24 करोड़ अवाम जो हैं वो अभी भी उससे गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रशिया 8 माह पहले गया पाकिस्तान के अवाम के लिए मार्केट से 30% डिस्काउंट पर तेल और गैस खरीदने, और इस कदर वावेला मचा के उसको एज प्राइम मिनिस्टर हटाया गया। और उसके बाद जिस इम्पोर्टेड हुकूमत को 8 माह से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है उसकी जो इकोनॉमिक कारकर्दगी है, जो माशी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान का बदहाल से बदहाल हाल कर दिया गया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जहां आज इन्फ्लेशन की सतह जो है वो आसमान की बुलंदियां छूते हुए नहीं थक रही, जहां डॉलर जो है वो भी उस आसमान की तरफ दौड़ें लगाए चले जा रहा है, जहां टैक्स कलेक्शन गिर चुकी है, जहां एक्सपोर्ट्स गिर चुकी हैं, जहां रेमिटेंसेस गिर चुकी हैं और सिर्फ चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती नज़र आ रही हैं। बिजली 16 से 18 रुपए थी, उसको 36 से 54 रुपए पर यूनिट कर दिया गया। पेट्रोल जो था वो तकरीबन 140 रुपए पे बिक रहा था, बावजूद इसके कि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में $125 से, जो कि इमरान खान के टाइम पे थी फ़ी बैरल, वहाँ से गिरकर अब तकरीबन 75 रुपए फ़ी बैरल पे आ चुकी है। लेकिन पेट्रोल की प्राइस जो है वो 140 से बढ़ाकर 200 तकरीबन 236 पे पहुँच चुकी है। और इसकी आड़ में ये जो डिफरेंस है, इसकी आड़ में जो टैक्स कलेक्शन की एक कलेक्शन गैप चल रहा है, या जहां हम फॉल बैक कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के टारगेट से, वो वहां से उसको कवर करके तो हुकूमत अपना खर्चा चला रही है। अगर खर्चे के पैसे नहीं हैं तो कम से कम 8 लंदन के दौरे जो हैं और बाहर के दौरे जो हैं वो जहाज़ भर भर के वही सोच के लगा लें। बहरहाल हकीकत ये ठहरी कि रशिया ने हमें तेल देने से मना कर दिया है और इंडिया जो है वो तेल ले सकता है और पाकिस्तान जो है वो सस्ता तेल नहीं ख़रीद सकता। और पाकिस्तान के आवाम के हालात कम से कम इस हुकूमत के होते हुए तो नहीं सुधरते नज़र आते। और अगली हुकूमत आनी है या नहीं आए उसका जायज़ा भी एक उस नज़र उस पर भी डाल लेते हैं कि अगली हुकूमत के लिए इलेक्शन जो है वो कब हो रहा है। इस वक्त तो जो इलेक्शन की इलेक्शन करवाने और ना करवाने की एक टसल चल रही है, पीडीएम की हुकूमत मुत्तहिदा हुकूमत के दरमियान और पीटीआई जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसके दरमियान, वो उसने पूरे मुल्क की सियासत जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जब से इमरान खान ने पिंडी के जलसे में असेंबलीज़ को केपीके में और पंजाब में जहाँ पर उनकी हुकूमतें हैं वहाँ की असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करने की बात की है, उसके बाद से पीडीएम की गवर्नमेंट की तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ हैं वो सर जोड़ के बैठी हुई हैं कि किस तरह से ये डिसोल्यूशन जो असेंबलीज़ का है इसको वो रोकें। अब उस चक्कर में जरदारी साहब एक्टिव हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक्टिव हैं, शहबाज शरीफ एक्टिव हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लीगल टीम्स के साथ मशवरा हो रहा है और हर तरफ ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये डिसोल्यूशन जो है इसको रोका जा सके, या नो कॉन्फिडेंस वोट के ज़रिए या गवर्नर रूल के ज़रिए। लेकिन अभी तक इसकी आइन के और कानून के तहत कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती
کیونکہ اسمبلیز جو ہیں وہ سیشن میں ہیں اور سیشن کے دوران یہ دونوں مووز جو ہیں یہ ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ جو ایک پی ڈی ایم کی باڈی لینگویج ہے وہ اس وقت ان کی پوزیشن ہے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہی ہے، اور سمجھ یہی آ رہا ہے کہ آگے کا ان کے لیے جیسے بند گلی میں وہ جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی انہیں کافی حد تک ایک بند گلی میں لے گئی ہے، جہاں پر اس سارے 8 ماہ کے عرصے میں جتنا ڈیمیج پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے، اگر آپ پچھلے بائی الیکشنز دیکھ لیں تو کوئی ایک سیٹ بھی پی ایم ایل این نہیں لے پائی، جبکہ پیپلز پارٹی اس کے برعکس جو ہے وہ سیٹ جیتی بھی ہے. اور جو بلدیاتی الیکشن ابھی حال میں ہوئے ہیں وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے، اور پنجاب میں بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کافی انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو ریکور کیا ہے. پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ اس وقت ایک کیچ 22 پوزیشن میں پھنس چکی ہے. الیکشن کروانے جاتے ہیں تو پھنستے ہیں، الیکشن نہیں کرواتے ہیں تو پھنستے ہیں. اگر الیکشن کرواتے ہیں تو ان کو اس بات کا یہ ایک ایج ضرور ملتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ اپنی بلٹ انجریز سے ریکور کر رہے ہیں، اور ابھی بھی تقریباً 2.5-3 ماہ انہیں پوری طرح ریکور ہونے میں لگیں گے. تو اگر اس صورت میں یہ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو وہ جو ایک ایکٹیویٹی اور جس طرح کی ایکٹیویٹی عمران خان صاحب پولیٹیکل کیمپین کی چلاتے ہوتے ہیں، وہ جیسے انہوں نے پچھلے 60-65 جلسے وہ آلریڈی ابھی تک کر چکے ہیں، تو اگر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی شاید امید ہے کہ زیادہ کر جائیں گے. لیکن چونکہ ان کی طبیعت اور ان کی جو انجری سے ریکوری کی ابھی سٹیج چل رہی ہے، وہ ان کو شاید اس بات کی اجازت نہ دے. تو اس چیز کا اگر فائدہ اٹھانے جاتی ہے پی ایم ایل این تو ان کو اس پوائنٹ پہ تو شاید فائدہ ہو جائے، لیکن دوسری طرف ان کو جو اس کا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے این آر اوز کے جو بھی ان کے سلسلے ابھی بھی پینڈنگ ہیں، جو ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں، وہ جو ہیں وہ ختم شاید نہ ہو پائیں، اور انہیں اس پوائنٹ پہ نقصان ہو جائے. اور اس این آر او جس کے لیے وہ انہوں نے اتنے مشکل وقت میں ایک حکومت پکڑی اور اس کو لے کر وہ آگے چلے، اور مشکل فیصلے کرنے کا ایک وقت تھا اور وہ اس سے گزرے، اور اس کی وجہ سے ان کا پولیٹیکل امیج جو ہے وہ بہت حد تک ڈیمیج ہوا. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشنز جو ہیں ان کو ڈیلے کراتے ہیں، تو یہی مشکل جو ان کو فیصلے لینے ہیں یہ پورا اگلا سال جب تک کہ الیکشنز نہیں ہوتے ان کو لیتے رہنے پڑیں گے. اور ملک اس وقت جو کہ ڈیفالٹ رسک 90% سے بھی کراس کر چکا ہے، اور اگلے 3 ماہ میں $5 سے $6 بلین ریزرو فارن کرنسی ریزرو میں ایڈ کرنا پڑے گا. کہاں سے ہوگا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری سچویشن سے گزرتے ہوئے اور پھر مہنگائی مزید بڑھنی ہے، فوڈ شارٹیج ابھی آنا ہے، ان امپلائمنٹ ابھی مزید ہونی ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل کے 1700 سے زیادہ یونٹس جو ہیں وہ صرف ٹیکسٹائل ہی کے ابھی تک بند ہو چکے ہیں. بجلی اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ ٹیکسٹائل کے علاوہ دیگر انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، اور ایک فائنینشیل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو ماحول بنا ہوا ہے فائنینشیل ڈالر کی وجہ سے، کیونکہ ڈالر کہیں بھی سٹیبل نہیں ہو پا رہا، تو اور امپورٹس جس طرح سے بند ہیں، تو اس طرح سے انڈسٹری اور بزنس مین جو ہے اس کا کام بہت بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس ایک دوراہے پہ کھڑی ہے جہاں سے اس کو آگے کہاں جانا ہے یا کدھر جانا ہے اس کے لیے بذات خود ایک مشکل سچویشن، ایک مشکل فیصلہ بن چکا ہوا ہے. لیکن بہر صورت جو اس کا اینگل ٹلٹ ہوتا ہوا جو ہے وہ جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ الیکشن ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، اور وہ جب تک حکومت کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، کیونکہ حکومت میں اس وقت صرف بینیفیشریز جو ہیں اس پوری سچویشن کے، جس میں جو عمران خان کی حکومت جانے کے بعد سے آئی ہے، وہ صرف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے. کوئی پارٹی کم بینیفیشری تھی، کوئی زیادہ تھی، لیکن اس میں اگر کوئی ہارا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہار گئے ہیں، اور پاکستان کی عوام کے لیے تو کوئی سوچ نہیں رہا ہے. تو کرسی جو ہے وہ سب کو پیاری ہوتی ہے، تو اس کرسی کو پکڑنے کے چکر میں الیکشن کو نہ صرف الیکشن
کا جو ایکچوئل ٹائم ہے جب وہ نیکسٹ ایئر پچھلے 5 سال کا جو پارلیمنٹ کا ٹینیور ہے وہ ختم ہونے کے بعد جب وہ الیکشن دوبارہ ہونا ڈیو ہے، وہ میرا تو خیال ہے کہ اس سے بھی کسی نہ کسی قانونی گنجائش پیدا کر کے آگے کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، بھلے وہ فائنینشیل ایمرجنسی کی صورت میں ہو یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی صورت میں کیا جائے۔ میری اپنی ذاتی رائے آج کی تاریخ میں تو چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں وہ یہی ہیں، اور اس کی ایک خصوصی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو اسمبلیز کو آج کی تاریخ میں ڈیزالو کر دیں، آج کی تاریخ میں نہیں کرتے، جلد سے جلد ان کو کر دیں، لیکن اگر وہ ان کو ڈیزالو نہیں کرتے ہیں تو وہ کتنی دیر چیف منسٹر پرویز الہی کی یقین دہانی جو ہے وہ قائم رہنے کا جو چانس ہے، اور کس طرح سے سچویشن بدل جائے یا نہ بدلے، یہ اس پر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ والی چڑیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ آج کو یہ بتا دے کہ یہ 4 دن بعد یا 6 دن بعد کیا ہونا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہ چیز سامنے رکھتے ہیں کہ چیف منسٹر پرویز الہی جو ہیں وہ ڈپینڈیبل ہیں یا نہیں ہیں، وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے یا وہ مجبور ہو جائیں گے یا وہ کچھ اور کریں گے، تو یہ سیاست ہے، اور سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ تو یہ آنے والا وقت جو ہے اگلے 1 سے 2 ہفتوں میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور سچویشن ہے جس کے اوپر اس وقت ساری گفتگو جس پہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اس کی 3 تقریباً ٹائم سلاٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، ایک رمضان سے پہلے کا ہے، ایک رمضان کے بعد ہے، یعنی کہ یا فروری مارچ ہے یا اپریل میں ہے، اور تیسرا اس کے بعد اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوگا۔ تو ابھی تو یہ چیز بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی ہے کہ ایک ٹائم سلاٹ ہے اور اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ اگر تو الیکشن ہوتا ہے پہلے فیبری مارچ کے ٹائم پہ تو اس تک تو این آر او کی کمپلیشن کا ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے، وہاں پر پی ڈی ایم کا نقصان بہت بڑھ جائے گا۔ اگر الیکشن ہوتا ہے اپریل مئی میں تو بالکل آپ کا بجٹ جو ہے وہ سر پہ ہے، اور اگر آنے والی نئی حکومت مئی میں ایک بجٹ دیتی ہے تو وہ بہت ٹائم کم ہے، اور اس پوائنٹ تک جاتے جاتے جو اکنامک ڈیمیج ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوگا ملک کا۔ اور تیسری سچویشن جو ہے کہ بجٹ جون کا یہی پریزنٹ حکومت پیش کرے اور اس کے بعد وہ اپنے ٹائم پہ الیکشن کروا دیں، تو اس صورت میں ہم پھر اسی سچویشن میں آ جائیں گے جہاں پر عمران خان کی حکومت کا پہلے سال کا بجٹ پی ایم ایل این کی حکومت دے کر گئی تھی، اور ان کے پاس 1 سال اس بجٹ کے اندر کوئی اپنے کام کرنے کی یا اپنی ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کی یا اپنی پلاننگ کے اکارڈنگ کوئی خرچے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ سچویشن اس وقت جو ہے وہ ایک انتہائی کیوٹک اور قسم کی ایک سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اکنامک حوالے سے بھی، اکنامک سطح پہ بھی، کیونکہ نہ تو کوئی بزنس مین اس طرح کی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر انویسٹمنٹ کر سک رہا ہے، نہ وہ کوئی ڈیسیژن لے سک رہا ہے کہ وہ یہاں پر رہے نہ رہے، باہر جائے، کیا کرے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو جلد سے جلد ریزالو ہونا ہوگا اگر پاکستان کو آگے بہتری کی طرف جانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔